बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेर बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, खुसदार में स्कूल बस पर दहशत गर्दाना हमला होता है जिसमें तकरीबन 5 बच्चों की हालत अब तक तशवीशनाक है और शहादतें भी हुई हैं। ऐसा बुज़दिल किस्म का दुश्मन है जो कि सिविलियंस पर और बच्चों पर वार करता है और बार बार करता है। अभी इस वक्त आज दिन के अंदर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर बहुत से हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा उठाया गया है और फितनाल हिंदुस्तान को बेनकाब किया गया है। इससे कबल भी पाकिस्तान बताता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए करता रहा है। अब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसके अंदर ये बताया गया है कि 12 अप्रैल 2024 में मज़दूरों को शहीद किया गया, 9 मई 2024 में 7 हजामों को दौराने नींद जो है वो कत्ल किया गया, 10 अक्टूबर 2024 को दुकी में कोयला कान में काम करने वाले मज़दूरों को शहीद किया गया, जबकि 10 फरवरी 2025 को केश में 2 दर्जियों को फितनाल हिंदुस्तान ने शहीद किया, 19 फरवरी 2025 को बारखान में मज़दूरों को बस से उतार कर शहीद किया गया, 11 मई 2025 को जावर एक्सप्रेस पर हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया है। और इस किस्म की जितनी भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ भारत पाकिस्तान के अंदर करता है, इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान उसको बेनकाब करने की कोशिशें करता रहता है। और ख़ास तौर पर जो हालिया पाक भारत जंग या कशीदगी हुई उसके बाद पाकिस्तान ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि अब इस पर कोई दो राय नहीं होगी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का अमन ख़राब करने वाले कोई भी हो वो पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से भी कोई दूसरी पॉलिसी नहीं होगी। एक ही पॉलिसी होगी। जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट हमने कुछ अर्सा कबल सुना था वो अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर जो जमातें मासूमों को निशाना बना रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाती हैं, सिविलियंस को निशाना बनाती हैं और अमन ख़राब करती है वहाँ पर, उनके ख़िलाफ़ भी अब सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नजमुल साकिब साहब, ज़फ़र साहब और साकिब रशीद साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, इससे कबल हमने देखा भारत की जानिब से जब पाकिस्तान पर 6 और 7 की रात को अटैक किया गया तब भी मासूम बच्चों को शहीद किया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया। अब भी जो प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है उसमें भी मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया है। अब एक ऐसा लम्हा आ गया है कि जब हमें इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। कैसे ख़त्म करना होगा? कैसे ख़त्म करना होगा? देखिए, एक तो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है और उसमें कुछ अहम फ़ैसले दोबारा से किए गए हैं, कुछ फ़ैसलों का इयादा किया गया है, यानी रीइटरेट किया गया है और कुछ चीज़ों का कहा गया है कि जी ये हमने इक़दामात लेने हैं। उसमें स्टेट के जो वाइटल इंटरेस्ट्स हैं उनकी बात की गई है कि पाकिस्तान के रियासत पाकिस्तान के जो वाइटल इंटरेस्ट हैं, नेशनल इंटरेस्ट, उन पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और उन पे किसी किस्म की बात जो है वो कोई यानी किसी किस्म की ज़क जो है आई तो उसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात ये जो आपने की है, देखिए दुश्मन जो है ना इसकी कई किस्में हैं। ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें आम शहरियों को, निहत्ते लोगों को और सबसे बढ़ के कि अगर बच्चों को आप निशाना बनाते हैं तो ये ना सिर्फ कमज़ोर दुश्मन की ये निशानी है, ये घटिया दुश्मन की निशानी। ये आप अपने आप बताते हैं ये कि ये बिलो द बेल्ट जो करते हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए कि हिंदुस्तान जैसे ममालिक जो हैं वो तो सामने सड़क के ऊपर यानी बंदे मार देते हैं और कहते हैं जी ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक उसमें सिफारती तौर पे अगर आप देखें तो आपको पता लगेगा कि सलामती कौंसिल ने, जिसका कि बुनियादी मकसद ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया भर में जो पीस एंड सिक्योरिटी है उसके मसाइल को देखना, एंटिसिपेट करना और अगर कहीं नज़र आता है कि पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो यानी वो ख़तरे में पड़ रही है तो उस पर फौरी तौर पे एक्शन लेना, बात करना। जो स्टेटमेंट सामने आई है सलामती को, पहले तो सबसे ये है कि उनका ये इस खुजदार के वाक़े पे नोटिस लेना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि माजी में हम देखते हैं कि जब हिंदुस्तान को इस तरह की हरकत करता था तो चुपके से गैलरी में बात होती थी सिक्योरिटी कौंसिल के, आए दाएँ बाएँ, हाँ यार ये हो रहा है, नहीं कुछ पता नहीं चल रहा, नहीं देखते हैं, सबूतों का वेट करते हैं वगैरह वगैरह। इस दफ़ा बड़े क्लियर यानी वर्ड्स में बड़ी यानी नहायत यूँ कीजिए क्लैरिटी के साथ दुनिया का ये जो सिक्योरिटी कौंसिल है ना जी यूनाइटेड नेशंस की, ये सबसे बड़ा मुअस्सर इदारा है जब पीस एंड सिक्योरिटी की बात आती है, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी।
بڑے ہی واضح الفاظ میں انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، اور جو دو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ہینس offense ہے. ہینس کو اگر آپ اردو میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب بنتا ہے گھنونا. یہ ایک گھنونا جرم جو ہے وہ کیا گیا ہے. دوسرا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کاورڈلی، یعنی بزدلانہ ہے. تو یہ وہی چیز ہے جس کی ہم ابھی بات کرتے ہیں کہ ایک تو گھٹیا دشمن ہے، اوپر سے بزدل ہے. بچوں کو کون، بچوں کا تو نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، کچھ حساب کتاب نہیں، اور وہ بھی اسکول جا رہے ہیں بچے، بستے پکڑے ہوئے ہیں. حد ہی ہو گئی ہے. دیکھیے پاکستان کی اگر آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ان چند شروع کے ممالک میں آتا ہے جس میں کچھ ساحل کی کنٹریز ہیں، کچھ افریقن کنٹریز ہیں. پاکستان اس میں آتا ہے جو کہ دہشت گردی کا شکار ہیں. ابھی آپ نے جو DGISPR والی فہرست بتائی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، یہ اعادہ ہو جاتا ہے، ذرا ریفریش ہو جاتا ہے آپ کا مائنڈ کہ یہ کتنا گھٹیا ہمارا ہمسایہ ہے، اور یہ باز نہیں آ رہا. اور اگر اچھا نجم صاحب صرف یہاں پر بات نہیں ہے نا، صرف اب ایک کلپ بھی چلایا DGISPR نے، سوشل میڈیا پر بھی ہم نے وہ کلپ دیکھا، وہ کوئی انڈین میجر گورو ہیں ان کا کلپ، وہ وہاں پر ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اپنی فوج کو، بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی فورسز کے خلاف اس طرح کی کارروائی کریں. وہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر سامنے آ رہا ہے. ذوق ہم ہوا میں بات نہیں کرتے. ہمارے ISPR نے اور فارن آفس نے 5 ڈوزیے دیے ہیں ابھی تک، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلگم کا واقعہ ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا جو سپورٹ کرتا ہے فلانے گروپ کا اس کا ہاتھ ہے. صرف بات نہیں، ثبوت کے ساتھ. اور یہی تصویراتی غلطی جو ہے وہ انڈیا نے کی. اس نے اپنے گھمنڈ میں، اپنے گمان میں سمجھا کہ اس کا بات کر لینا ہی کافی ہے کیونکہ پاکستان ہے تو پاکستان کو کون ہوگا. اس دفعہ ان کو پتہ لگا صرف بات نہیں کرنی، ثبوت بھی دینے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سارے یعنی مارکہ حق میں اور یہ بنیان مرصوص وغیرہ اور یہ جو یعنی آپریشن سندور ہوا اور جو مارکہ ہوا اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب دلوائی، اس میں دنیا کا کوئی ایک ملک بھی انڈیا کے ساتھ نہیں تھا. کیونکہ سینگ از بلیونگ جب آپ کہتے ہیں تو دکھاؤ تو صحیح بھائی، بلیو کرنے سے پہلے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے کچھ گھڑے ہیں ثبوت پہلگم کے بارے میں، جو ہم نے سنا ہے کہ جی بہت سارے ڈیلیگیشنز مختلف ممالک میں جا رہے ہیں. ایسے نہیں چلتا کام. آپ نے سیکھنا ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں، نیو دلی میں بیٹھا ہوا کوئی فارن آفس کا آدمی، کوئی فوج کا بندہ، کسی سے میں پوچھتا ہوں آپ کی پاکستان سے کیا دشمنی ہے، آپ پاکستان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تو آپ کو لگے گا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کیا کریں. آ جا کے اگر دیکھیں جی وہ کشمیر میں یہ کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، اچھا جی ثبوت دیجئے. ثبوت نہیں ہے تو بات تو آپ جو ہے وہ یعنی بات کرنے کے وہ قابل نہیں ہے. باٹم لائن، ہندوستان کو یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان ایک سٹرونگ کنٹری ہے اور پیسفل کو ایگزسٹنس جو ہے نا وہ آرڈر آف دا ڈے ہے. اور اگر مارکہ حق نے بھی ان کو نہیں سکھایا تو پھر وہ نہیں سیکھیں گے. دوبارہ آئیے، دوبارہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے. ظفر العال صاحب، بارڈر پر تو بھارت کو کامیابی نہیں ہوئی، جو اس نے چھیڑخانی کرنے کی کوشش کی یا ہم جو وہاں پر چاہتے تھے اس نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو بھرپور جواب پاکستان کی جانب سے دیا گیا. لیکن اس نے ایک بار پھر اپنی پراکسیز کو ایکٹیویٹ کیا ہے. ہم اس گھٹیا قسم کے دشمن سے مزید کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اب کہاں کہاں جا کر جواب دینا چاہیے؟ یہ دونوں باتیں جو آپ نے ریز کیا یہ مناسب ہے، صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ اس میں ہمارا قصور کتنا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ایڈریس کرنا چاہیے اپنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 25واں بامبنگ ہے BLA کا، جس میں ہندوستان کا ہاتھ، ان کی فنڈنگ اور ان کی بیکنگ نظر آ رہی ہے. 25واں 25th. سوچئے، آپ نے کچھ کا ذکر کیا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دس از دا 25th دس ایئر. دوسری بات، پیسے ہندوستان دے رہا ہے، مگر ایک اور ملک ہے جو پیسج دے رہا ہے ان لوگوں کو، اور لگتا یہ ہے بلکہ ہمارے لوگوں کو کنونس ہے کہ وہ ہے افغانستان. آتا ہے پیسے ہندوستان سے، مگر پیسج، رائٹ آف پیسج، فری پیسج تو دیا گیا ہے.
یا جان بوجھ کے دیا گیا ہے یا ان کا ہولڈ نہیں ہے, ان کا رٹ نہیں ہے اس ایریاز میں. بہرحال وہ افغانستان سے آتے ہیں. اب یہ تو ہو گئے باہر کے لوگوں, ہندوستان اور افغانستان. ہمارا کیا قصور ہے؟ لیٹس فیس اٹ, ایک تو ہمارا قصور ہے برا حالت ہونے میں, یہ نہیں, اس کا تو بلیم تو پورا ہندوستان کو جاتا ہے, ٹیررزم اور یہ کا بلیم پورا ہندوستان پہ. مگر دس سارٹ آف ایٹماسفیئر جدھر لوکل لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں, وہ آتا ہے برا گورننس سے. اور برا گورننس سے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ میرے اپنا خیال میں کہ یہ سرداری سسٹم جو ہے, جو 77 سال سے چل رہا ہے, بیکار ہے. ہندوستان نے اور نہرو نے اگر ہندوستان کے لیے ایک کام اچھا کیا وہ یہ تھا کہ جیسے وہ ہندوستان بنا اس نے یہ مہاراجا اور سرداروں کو سب ختم کر دیا. ہم نے نہیں کیا, ہم نے کہا کہ اور وجہ ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ. مگر یہ جو سرداری سسٹم ہے, یہ جو 2-3 اسٹیٹس ہو جاتے ہیں ایک اسٹیٹس میں, دس از ناٹ رائٹ, اور میرے خیال میں یہ کام ہی نہیں کر رہا ہے. اور فائنلی فری اینڈ فیئر الیکشنز کا رزلٹ ہمیں ماننا چاہیے, اور جو بھی آیا اس کو حق اس کا دینا چاہیے. اب یہ جو 3 یہ جو ہیں تو یہ اگر ہم کر لیں تو میرے خیال میں ہندوستان کا جو ہاتھ ہے اور دوسرے ملکوں کا بھی جو ہندوستان کے ساتھ, مثال کے طور پہ یہ افغان پیسج جو ہے, یہ شاید کم ہو جائے یا رہے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر ان کو گورنمنٹس اچھی مل جائے اور اپنے ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ مل جائے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خود لڑیں گے ان کے خلاف. تو دس از میرے خیال میں یہ مسئلہ ہے. ہلالی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو اتنا ہی کسی مدے پر وہ کھڑے ہیں یا سٹینڈ لے رہے ہیں تو اس میں معصوم لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, جن کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ تو کسی قسم کی جنگ نہیں ہو سکتی کہ وہ معصوموں کو آ کر نشانہ بنائے. اور پاکستان کے اندر یہ جتنے آپ نے ابھی ایشوز بتائے یہ ایڈریس ہو جائیں, یہ ہونے بھی چاہیے, لیکن ہندوستان تو نہیں رکے گا نا اس معاملات سے. نہیں, بالکل نہیں. مگر آسان ہو جائے گا نا, کس کو پکڑیں گے ان کا ایجنڈا کو آگے لے جانے کے لیے؟ چائلڈ کلرز کو. تو وہ آسانی سے اگر لوکلز کو یہاں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے, کون ہے جس کا ہمسایہ ایک چائلڈ کلر ہے, وہ آ کے پولیس کو نہیں بتائے گا, اتھارٹیز کو نہیں بتائیں گے. یہ تو مگر ان لوگوں کا نہیں ہے. ہم نے کتنے دفعے دیکھا ہے ہندوستان کو بھائی, آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے وہ اس کو, پوری دنیا کا یہ ایویڈنس ہے, EU فائلز جو ہم نے دیے ہیں, اس کے علاوہ کینیڈا نے ریلیشن شپ خراب کر دیا انڈیا کا, توڑ دیا, سیور کر دیا, یا کرنا چاہتا تھا اور کافی حد تک کیا, کیونکہ ادھر قتل کیا ہے, وہ نجر کو مارا ہے وہ خالستان کا. وہ کہہ رہے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہو تم, تمہارا دشمن ادھر اگر ہو تو ادھر رہ رہا ہے, تم آ کے ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی کو ختم کر کے اس کو مار رہے ہو, گیٹ آؤٹ. امریکہ نے کیا کیا جب انہوں نے پکڑا اٹیمپٹڈ مرڈر آف خالستان سپورٹرز, انہوں نے کہا روکو نہیں تو ادھر سے نکلو. انڈیا کو انہوں نے دھمکیاں دی. تو اس قسم کا ریکارڈ ہے ہندوستان کا. تو یہ جو ریکارڈ ہے تو اس سے ٹیریبل ریکارڈ. تو میرے اپنے خیال میں اٹ از ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ اگر آپ کے پاس گڈ گورننس ہو, یہ کوشش ہم کرنا چاہیے گڈ گورننس کا. اور دوسری چیز ہے, جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں ان کو آنے دیں, جو الیکٹ ہوتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن میں آنے دیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے اس کی ترجمانی کر پائیں گے. ثاقب رشید صاحب, اب ہارڈ اسٹیٹ کے اندر ہم نے بارڈر کے اس پار تو دیکھا کہ کیسا جواب دیا, اور بڑھ کر جواب دیا, اور بڑا ہی بروقت جواب دیا. اب اندرونی طور پر جو پراکسیز استعمال ہو رہی ہیں, جو ہندوستان استعمال کر رہا ہے, ان کے خلاف کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں؟ ایک تو جو DGISPR اور جو سیکرٹری داخلہ ہے, ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بڑے اہم موقع پہ, اور خاص طور پر جو خوزدار کا واقعہ اور بلوچستان کے حوالے سے اس کو پن پوائنٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے بات کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ جو فیکٹ مجھے لگا کہ پچھلے 15-20 سال میں کم سے کم جو بھارت کی جانب سے بلوچستان میں یا پاکستان میں دہشت گردی پراکسیز کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی, یا دہشت گردی کی گئی,
اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا اور بتایا گیا کہ کب کب دنیا کے سامنے کون کون سے ثبوت رکھے گئے ہیں. کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اس میں بہت بڑی ہمارے سامنے جو ہے مثال موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھارت جو ہے وہ اگر ہٹ کرتا ہے تو پاکستان کو ہٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ ابھی 6-7 مئی اور 10 مئی کو ہم نے دیکھا کہ ایک یونٹی تھی, یکجہتی تھی. اگر یہاں پہ کسی کی گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, کسی اور کی بھی ہو, بھارت نے اگر پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے, دہشت گردی کرنی ہے, بلوچستان کو وہاں حالات خراب کرنے ہیں تو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس لحاظ سے تھوڑا سا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یونٹی, یکجہتی ضروری ہے. وہ پولیٹیکلی بھی ہو, ہر لحاظ سے جو ہے وہ سوسائٹی میں ضروری ہے. کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ابھی ذوق پوری ایک لسٹ آپ نے پڑھی, اس لسٹ سے لگتا ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں سیولینز کو, عام لوگوں کو, وہ باربرز, وہ مختلف لوگ جو ہے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. پھر جعفر ایکسپریس واقعہ ہوتا ہے, خضدار کا یہ واقعہ ہے, یہ اتنا ہولناک اور جو ہے وہ خوفناک واقعہ ہے کہ اس سے مطلب پورا سسٹم جو ہے وہ ہل گیا ہے. کہ جس طرح وہ آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ تھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بہت بڑے پیمانے پہ واقعہ ہوا تھا. یہ اس سے جو کم نہیں ہے, بچوں کی تعداد کم ہونا میرے خیال میں اس واقعے کی جو حساسیت ہے یا وہ اس کی کمی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو آج کی پریس کانفرنس تھی یا گزشتہ روز وہاں پہ پرائم منسٹر تھے, باقی سیکیورٹی فورسز کے لوگ سارے تھے, آرمی چیف تھے, تو اس حوالے سے کوئی کمپریہنسو پلان بنانا بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک تو سیکیورٹی کے لحاظ سے کہ آپ نے آپریشن ٹائپ کرنا ہے, آپ نے دہشت گردوں کو نشانہ بنانا ہے, آپ نے وہ چین لائن توڑنی ہے جہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. فنڈنگ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلحہ ان کے پاس ہے, ان کے پاس جدید اسلحہ ہے, وہ جو ہے وہ مختلف جگہ ٹریس کر کے وہاں نشانہ بناتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کے لوگ وہاں پہ جب وہ نشانہ بن رہے ہیں بلوچستان میں, عام سیولینز جو ہے وہ بن رہے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فرنٹ کو بھی ایکٹیو کرنا پڑے گا, کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے. اب بھی جو پولیٹیکل فرنٹ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ آپ جتنے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی نشانہ بنانا ہوگا, وگرنہ اس قسم کے واقعات بڑے ہینیس اس لحاظ سے, وہ جو سلامتی کونسل یا ان کی جانب سے بھی جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. کل یہی واقعات جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں گے, پنجاب میں, اللہ نہ کرے کہیں پہ بھی ہوں پاکستان میں, لیکن ان کی روک تھام کے لیے کمپریہنسو پلان آپ انڈیا اگر تھرو افغانستان یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کو روکنا ضروری ہے. پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہے, بھارت کے ساتھ ہم نے جو بارڈر تھا, انٹرنیشنل بارڈر تھا, وہاں اس نے خلاف ورزی کی, ہم نے جواب دے لیا. تو اس طرف سے اگر یہ واقعات سارے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری پلاننگ میں ابھی کوئی کمی ہے جس کو پورا کر کے اس کو کاؤنٹر کرنا جو ہے ضروری ہے. اس پہ اچھا نجم ثاقب صاحب ایک سوال بھی ہے, ایک سوال بھی آپ کے لیے. وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا بھارت کرتا رہا پوری دنیا کے اندر وہ یہی تھا کہ دہشت گردی پاکستان سے آ رہی ہے, اور پاکستان سب سے زیادہ متاثرہ ملک بھی ہے. لیکن یہ جو 1-1.5 سال کے اندر سے ایک پورا چینج ہم دیکھ رہے ہیں بیانیے کا پوری دنیا کا, وہ ہمارے معاملات کو سپورٹ کر رہا ہے, ہمارے بیانیے کو, اور بھارت کے خلاف ہے. تھوڑا حقیقت پسندانہ بیانیہ پوری دنیا جو ہے وہ لے رہی ہے. یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے تاکہ ہم اس کو مس نہ کریں اور کس طرح اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں؟ وہ کسی زمانے میں یہ بات سنی تھی کہ یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم اینڈ آل آف دا پیپل سم آف دا ٹائم, بٹ یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تو اس میں یہی ہے کہ ہندوستان کا وہ جو چہرہ تھا جو پاکستان دکھاتا رہا گاہے بگاہے, دنیا نے نہیں مانا, ہم نے ڈوزیے پیش کیے, دنیا نے نہیں مانا, ہم نے ثبوت دیے, دنیا نے نہیں مانا. لیکن جب ہردیپ سنگھ نجڑ کا کیس آتا ہے کینیڈا کا, اور گرپتونت سنگھ پنو کا کیس آتا ہے ادھر, اور پھر جب 5 آئیز بیچ میں آتی ہیں, اب انڈیا کے بارے میں پاکستان کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس مارکہ حق نے اس میں یوں سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ترہ جنی جو ہے وہ اس میں ایک اور چیز ڈائمنشن ایڈ کی کہ وہ کام جو ہم برسوں سے کر رہے تھے اور وہ اجاگر نہیں ہو رہا تھا. مثال کے طور پہ مسئلہ کشمیر, وہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس سے لے کے یورپین یونین میں آواز آتی ہے, یو کے کی پارلیمنٹ میں لوگ بحثیں کر رہے ہیں کہ بھئی اس پہ تو سیکیورٹی کونسل نے یہ UN CIP نے اور UN سیکیورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں.
یہ کام اس نے کر کے تو ہمارا کام کیا ہے. اب انڈیا کی صرف بات نہیں چلے گی. اینڈ دا میئر فیکٹ دیٹ اٹ واز آل بائی اٹ سیلف. جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور ہندوستان سامنے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی حمایت میں ساری دنیا آئی ہوئی تھی, لیکن پاکستان کے بارے میں سافٹ کارنر تھا اور انڈیا کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا تھا. یہ ایک حیران کن چیز ہے. اور آپ نے جو کہا نا ڈیولپمنٹ, اٹ از اے ہیوج بگ ڈیولپمنٹ. اور انڈیا کو اس وقت جو بہت سارے چیلنجز ہیں نا, اس میں سے یہ ایک چیلنج بھی ہے کہ وہ جو سافٹ امیج تھا, رائزنگ انڈیا, شائننگ انڈیا, وہ اپنے پاؤں پہ انہوں نے خود کلہاڑا مارا ہے. اور یہی میں بات آپ سے کرنا چاہتا تھا, اتفاق سے آپ نے سوال بھی وہی کر لیا. ایک ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن بریک کے بعد جو ہلالی صاحب نے بات کی کہ جو پیسج افغانستان کے تھرو استعمال ہو رہا ہے, اگر پیسہ انڈیا کا استعمال ہو رہا ہے تو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے اندر کیا بہتری آ رہی ہے اور کیا تبدیلی آ رہی ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جہاں پر پاکستان کے لیے بہت سی بہتری مختلف محاذوں پر ہو رہی ہے, وہاں پر افغانستان کے حوالے سے ہمارا ایک موقف تو ہے کہ افغانستان سے پاکستان میں بدامنی ہو رہی ہے, اور یہ موقف ثبوتوں کی بنیاد پر ہے, یہ کوئی ہوائی موقف نہیں ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ جو سفارتی سطح پر ہمارے تعلقات ہیں اس میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار افغانستان گئے تھے, ان کی اچھی ملاقاتیں ہوئی, بہت سے ایشوز ایڈریس ہوئے, اس سائڈ کے بھی اور اس سائڈ کے بھی. اب ایک اہم ملاقات وہ چائنا میں ہوئی ہے اور سہ فریقی اجلاس ہوا. سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا گیا. پاکستان اور افغانستان نے مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے. اب ایک یہ نظریہ ہے, اور دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ بھارت نے بھی رابطہ کیا تھا افغانستان کے ساتھ اور کچھ معاملات پر اس حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی. پاکستان کی جانب سے بھی اب رابطے ہوئے ہیں اور تعلقات کی بہتری کے لیے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. تو ظفر علی صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو چائنا کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہے, جس کے اندر خاص طور پر سی پیک کو اس کا فیز 2 بنانے کے حوالے سے بات کی گئی اور افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا گیا, آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس سے تعلقات پر کتنا فرق آئے گا اور چائنا کے کردار کو اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اے ہسٹورک ڈیولپمنٹ اور انشاءاللہ ایک ہسٹورک چینج آئے گا. دیکھیے, بات سیدھی سادی ہے. افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز بہت ہی پیچیدہ رہے ہیں اور فرینکلی ان میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ فرینڈشپ ہو. 77 سال سے ہم نے دیکھ لیا. پہلا ملک تھا افغانستان جو کہا ہم وجود میں بھی نہیں مانتے پاکستان کو. اٹ ووٹڈ اگینسٹ دا کریشن آف پاکستان ان دا یونائٹڈ نیشن ممبرشپ آف پاکستان. تو کیا ہے, کیا ہوا ہے؟ شکر ہے. ایک تو یہ ہے کہ خواہش بے شک نہ ہو مگر انٹرسٹ جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں. جیوگرافی جو ہے ان کو اکٹھا رہنا ہے. وی ہیو ٹو بی نیبرز, اور اگر نیبرز رہنا ہے تو کس قسم کے نیبرز؟ 77 سال سے تو آپ نے دیکھ لیا کس قسم کے نیبرز ہیں. یہ سب on one side geography and interest has forced them to say پاکستان کے ساتھ دوستی ضروری ہے, اور چائنا نے ان کو ملایا ہے اور بتایا ہے, دونوں طرف ملا کے ان کو بتایا ہے کہ تمہاری اگر دوستی ہے تو تمہیں انویسٹمنٹ ملے گا, تمہیں فنڈز آئیں گے, تمہیں بینیفٹس ہوں گے, تمہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ملے گا. کیا نہیں ملے گا تمہیں, اور کس قسم کی انویسٹمنٹس نہیں آئیں گے, اور کس قسم سے گڈ ڈیولپمنٹس نہیں ہوں گے, ڈیویڈنڈز نہیں ہوں گے, ہیوج ڈیویڈنڈز ہے. تو یہ سب باتیں آن ون سائڈ, اور وہ پرانی ہسٹوریکل ڈس لائک ہسٹوریکل کلیمز, اور ہندوستان آ کے ان کو پیسے دیتے ہیں, نہیں کرو, یہ لو پیسے, یہ ایکشن کر دو, یہ لو پیسے, یہ ایکشن کر دو, ڈی اسٹیبلائز کرو پاکستان کو, ٹی ٹی پی کو اپنا. یہ تو دیکھیے آل دیز تھنگز فیکٹرز ٹیبل پہ آ گئے جب چائنا نے کہا آؤ سیدھی سادی بات کرو ایک ایک کے ساتھ. آر یو ولنگ ٹو گیٹ ان؟ اس لیے کہ اگر آپ ایک ایک کے ساتھ چلیں گے تو چائنا تمہارے ساتھ ہوگا. اگر تم ہمیں نہیں چاہتے, if you don't want us, ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوگا, ٹھیک ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک اور یہ سے اس پہ اثر ہوگا, مگر تمہارے پہ زیادہ اثر ہوگا. اب ہے بات کرو, اب ہے فیصلہ کریں. اور لگتا ہے کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے, لگتا ہے کہ افغانیوں نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا. فیصلہ تو ٹھیک ہے,
صرف اور صرف ایک چیز دیکھنا ہے کہ امپلیمنٹیشن یہ کیسے ہوتا ہے. میں یہی چیز جاننا چاہ رہا تھا ظفر الحق صاحب آپ سے کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ جو ہمارے تحفظات ہیں جو بدامنی کے حوالے سے ہیں جس کا ذکر آپ پہلے حصے میں کر چکے ہیں وہ بھی کیا اس میں پھر دور ہوں گے؟ مسٹ بی ضرور. کیا ان کو ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برائب ہو جائیں گے انڈیا سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دے آر دیٹ اینٹی افغان. افغانز بینگ اینٹی افغان جسٹ فار سیلفش ریزنز. بس اپنی بہتری ہو رہی ہے, اپنے پیسے باہر مل رہے ہیں, ہندوستان سے یہ مل رہا ہے تو بھاڑ میں جائے سب چیز. ہمارا ہسٹورک جو ڈیزائر ہے پروگریس کے لیے کدھر ہے افغانستان؟ یا بیکورڈ میڈیول اسٹیٹ ادھر ہے کیا؟ تو کیا وہ چاہتے نہیں ہیں یہ سب ڈیولپمنٹ ہو؟ میں سمجھتا ہوں وہ چاہتے ہیں, اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا, اس لیے وہ متقی آیا تھا اور بیٹھا تھا, اس لیے انہوں نے جھپیاں دی ایک ایک کو. اب صرف اور صرف یہ 3 اور 6 مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیریس ہیں کہ نہیں. اگر وہ سیریس نہیں ہے تو چین خود کہہ دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے بٹ دس از ناٹ واٹ, یہ نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے. اور پاکستان کے ایکشن سے آپ کو خود پتہ چلے گا. آرمی چیف ہیز سیڈ, آرمی چیف نے کہا ہے کہ جو فیسیلیٹیٹ کرے گا ٹیررزم ان پاکستان ہم اس کو ماریں گے, ہم اس کو پکڑیں گے. اور انہوں نے ڈیمونسٹریشن بھی دے دیا, ایک دوست ملک ایران کے ساتھ ہی ڈیمونسٹریشن دے دیا. تو میرے خیال میں اس اے ہیوج ڈیولپمنٹ, اور دعا کریں کہ آن آل سائڈز گڈ سینس پریویلز. نجم ثاقب صاحب, بالکل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے. دونوں ممالک فل ٹائم سفیروں کی تعیناتی کے لیے اصولی طور پر بھی متفق ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان افغانستان سے کیا جاتا ہے, افغانستان پاکستان سے کیا جاتا ہے, چائنا اس میں کیا چاہتا ہے اور انڈیا اس میں کیا چاہتا ہے, ان چاروں کو اگر آپ ایک محدود وقت کے اندر بتا سکیں. چین تو امن چاہتا ہے. چین جو ہے وہ اکنامک ریلیشنز بہتر کرنا چاہتا ہے پوری دنیا سے. ہندوستان اپنی یہاں پہ پردھان منتری چاہتا ہے کہ اس کا پردھان منتری اس پورے اکھنڈ بھارت ہو. افغانستان اس وقت کنفیوزڈ حالت میں ہے. افغانستان کیا چاہتا ہے؟ افغانستان اپنی ظاہر ہے معیشت ٹھیک کرنا چاہتا ہے, اور ان کا نمبر 1 جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہ ان کو دنیا ریکگنائز کرے, ان کی طالبان حکومت کو ریکگنائز کیا جائے. 2-3 کلیریفیکیشنز بڑی ضروری ہیں. پہلی بات یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپ گریڈ کرے سفارتی تعلقات کو, جو کہ فیصلہ ہوا ہے اس میٹنگ میں جس کا آپ نے چین میں ذکر کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان ریکگنائز کر لے گا طالبان کی حکومت کو. یہ بڑا ضروری ہے دیکھنا. جس طرح کہ چائنا کا سفیر ہے کابل میں, لیکن چائنا آفیشیلی وہ جس کو ڈیجیور کہتے ہیں وہ ابھی تک افغانستان کو اس نے تسلیم نہیں کیا. روس کا بھی یہی حال ہے. لیکن چین اور روس کا جو پچھلا, یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں 1-2 سال پیچھے کے, تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ ایک جھکاؤ رکھتے ہیں. وہ ٹلٹ کس لیے ہے اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہے, لیکن ہمیں جھکاؤ نظر آتا ہے. اور چائنا خاص طور پہ افغانستان کی ڈیولپمنٹ اور اس میں بھی پیس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پہ اور اکنامک اینگل سے خاص طور پہ وہ چاہتا ہے. اور اس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے, دیکھیے دہشت گردی کے مسائل ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے کہ وہ ہاربر کرتا ہے, ہیں ٹرانزٹ کے ہیں, بالکل ہیں. آپ کا یعنی ماضی جو ہے وہ اتنا زیادہ پیچیدہ اور کنفیوزڈ ہے کہ ذرا سی بات ہوتی ہے تو کوئی ڈیورن لائن سامنے آ جاتی ہے, ظاہر شاہ سامنے آ جاتا ہے, فلانا وہ یعنی غنی تھا اس نے یہ کر دیا, یہ پاکستان میں فلانی حکومت تھی اس نے یہ کر دیا. تو ماضی آپ کا تھوڑا سا میلا کچیلا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو بیچ میں چیز ہے نا جس میں یہ بریک تھرو میں سمجھتا ہوں ہوا ہے, وہ ہے آپ کا مسٹرسٹ. آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے. آپ دونوں بیٹھ کے مل نہیں, جس طرح یعنی ہندوستان کے ساتھ ہے مسٹرسٹ اور ڈسٹرسٹ, اور اس کو دور کرنے میں چائنا نے یہ کمال کر دیا ہے. اور چائنا کا اس میں فائدہ جو ہے, دیکھیے انرجی کوریڈورز کی بات ہے, یہاں پہ کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ بڑے بڑے ہیومنگس قسم کے جو آپ کے انرجی ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اب مثلا اگر ٹاپی کی بات کرتے ہیں آپ تو اس میں انڈیا بھی ہے, اور آئی جو ہے وہ انڈیا ہے, لیکن کاسا میں تو انڈیا نہیں ہے. تو اگر پاکستان اور افغانستان کاسا کی طرف توجہ دیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. تو اس کے پراسپیکٹس بہت زیادہ ہیں. لیکن باٹم لائن, اور اس وقت کی آخری بات, خوشی کی بات یہ نہیں ہے کہ اب کاسا بھی ہوگا اور کنیکٹیوٹی آ جائے گی اور پاکستان
افغانستان کے سارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, ہنکی ڈوری ہو جائے گا, وہ جو افغانی ہم نے بھیجنے تھے ہم ان کو واپس بلا لیں گے, ادھر سے کوئی اور نہیں بھیجیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ہم کہ آئس بریک ہوئی ہے. نمبر 2, مل کے بیٹھے ہیں. نمبر 3, کچھ سٹیپس ایسے لیے گئے ہیں چائنا کی موجودگی سے جو کہ خوشائند ہیں, اور یہ راستہ بڑا اچھا ہے. اگر اس راستے پہ یہ دونوں ملک چلتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ افغانستان چلتا ہے کیونکہ کچھ کام پاکستان نے بھی کرنے ہیں, دونوں ملک چلتے ہیں, اور پاکستان نے صرف ایک چیز کرنی ہے. پاکستان نے افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ماننا ہے بس. جو ہی اس نے یہ مان لیا باقی مسائل آسان ہو جائیں گے. اور اللہ اللہ خیر صلاح, بڑی اچھی ابتدا ہے, بریک ہوا ہے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ثاقب بشیر صاحب, ایک ڈیڈ لاک تھا, ایک بریک تھرو ہو گیا پاکستان افغانستان کے حوالے سے. پہلے اس طرح میل ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی, ہم بھی سفارتی سطح پر ان کو بتا رہے تھے ہمارے یہ مسائل ہیں, وہ بھی وہاں سے بتا رہے تھے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو امن و امان کا ہے تجارت کے ساتھ ساتھ, تو اور ہماری پہلی پرائرٹی بھی وہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بریک تھرو سے وہ مسئلہ زیادہ بہتر طریقے سے اب حل ہوگا؟ جی, اس کو پہلے ہی مطلب حل کرنے کی کوشش تو کی جا رہی ہے. یہ اگر سی پیک کی ہم بات کریں یا افغانستان تک لے جانا, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جڑا ہوا ہے. بھارت ماضی میں بھی سی پیک میں تیسرے ملک کی آنے کے حوالے سے بڑے جو بیانات جو دیتا رہا ہے, اور بھارت کو کبھی بھی جو ہے وہ اس سی پیک کو ایک کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا. ریسنٹلی بھی آپ دیکھ رہے ہیں, کچھ عرصہ قبل بھی, کہ چائنیز جو یہاں پہ انجینئرز ہیں مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, ان کو پن پوائنٹ کر کے ٹارگٹ کیا گیا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک ایسا کیس تھا جس نے سب کو دہلا دیا پاکستان کے اندر, وہ تھا نور مقدم قتل کیس. ناظم ثاقب صاحب, میں ریپیٹ تو نہیں کروں گا وہ جو کچھ ہوا اس کیس کے اندر, کیونکہ وہ بہت ہی خوفناک صورتحال تھی, لیکن سپریم کورٹ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیل مسترد کر دی اور سزائے موت برقرار رکھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری تھا, کیونکہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھا جا رہا تھا؟ یہ حقیقتاً اور واقعتاً ایک ٹیسٹ کیس تھا, اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ جو اپہولڈ کی ہے اس کی سزا, اس سے 2-3 چیزیں بڑی وضاحت سے سامنے آئی ہیں. سب سے پہلے یہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے, پاکستان میں انصاف ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر کی آپ بات کیا کرتے تھے نا, کہ جی خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے کسی بھی عدالت کو, کہ گالی کوئی نہیں, جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ کریں, اور اس کے بعد یہ ہے کہ بڑے سے بڑا وکیل کر لیں گے اور ہم جج خرید لیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں گے, غلط قسم کی باتیں. اس کو ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے, اس سوچ کو, اس مائنڈ سیٹ کو, کہ آپ یو کین گیٹ اوے ود مرڈرز. وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں گے, اس کو یعنی بٹیا اس کا سر علیحدہ کر کے کونے میں پڑا ہوا ہے اور باپ اندر جا کے دیکھ رہا ہے. ذرا سین تو دیکھیے. شوکت مقدم صاحب ہمارے کولیگ ہیں, وہ لوگ جب انہوں نے بتایا تو دل آپ کہہ رہے ہیں دہل گیا, سمجھ نہیں آتی. اب یہ تھا کہ جو ان کے وکیل تھے ظاہر کے, انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاگل ہے, اور یار اگر یہ پاگل تھا تو آپ کے پاس تو خود ایک یعنی پاگل خانہ آپ نے یعنی کیا ہوا تھا, آپ نفسیات دان پتہ نہیں کیا آپ نے مینٹل وہ کیا ہوا تھا, اس میں کیوں نہیں داخل کرایا اس کو, گھر میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اچھا ہوا, انصاف ہوا. ایلیٹ وہ جو کیپچر کی بات ہے اس کو نقصان پہنچا, اور یہ ٹیسٹ کیس ہے. میرے خیال میں عدلیہ کو سلوٹ کرتے ہیں ہم لوگ کہ انہوں نے انصاف کا بول بالا کرایا. دیکھیے بٹیا تو واپس نہیں آئے گی, نور تو چلی گئی, بٹیا تو چلی گئی, وہ واپس نہیں آئے گی, لیکن وہ جو باپ اور ماں کو انصاف ملنے کی خوشی ہے وہ ایک طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بٹیا تمہارا قرض تھا ہم نے ادا کر دیا. اور بڑی محنت کی ہے یعنی ان دونوں نے, مسٹر اینڈ مسز شوکت مقدم نے. اور اس کے ساتھ میں نے جب دیکھا, جب ان کی ہوتی تھی نا ویجل ہوتی تھی, کوئی بات ہوتی تھی,
ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی لوگوں میں وہ حس موجود ہے کہ یہ گھنونا جرم ہے, یہ جرم ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ سزاوار کو جس نے جرم کیا تھا اس کو سزا ملتی ہے اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. ہلالی صاحب, ایک عام تاثر موجود ہے معاشرے کے اندر کہ جس کے پاس وسائل ہیں, جس کے پاس رسائی ہے, وہ اگر ظلم کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بچ جائے گا. تو ہم آئیڈیل سچویشن میں تو نہیں ہیں, سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا, لیکن ایک ایسا معاملہ تو ہوا کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کیس میں بھی وہی ہوگا, یہ فائلیں پیچھے چلی جائیں گی, بہت لمبا چلا جائے گا اور کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. ایک فیصلہ آیا اور اس کو برقرار رکھا گیا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے کیس میں میرے خیال میں ایک کانسیپٹ ہے ویسٹ میں جو کہتا ہے کہ ڈیمینشڈ رسپانسبلٹی. جس آدمی کا دماغ الٹا ہو, دیوانہ نہیں مگر ڈرگز کی وجہ سے یا کوئی سائیکولوجیکل ڈیزیز کے وجہ سے وہ اس قسم کی ایکشنز کرتا ہے. میں نے کسی کا سر کاٹنا, اور خاص طور ایک عورت کا جس کے ساتھ اس کی ایک بڑی تھی, یہ واٹ ڈز دس شو؟ یہ تو ایک آرڈنری انسان تو نہیں ہے نا. اگر آپ گاڑیوں میں چلا رہے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں ایک آدمی مر گیا تو آپ کو مین سلاٹر کا چارج ہوتا ہے مگر ڈیتھ نہیں ہوتا. مین سلاٹر کا چارج اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی ڈیمینشڈ, آپ کو الکوہول کا وہ چل گیا, آپ کو پتہ نہیں تھا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ڈیمینشڈ رسپانسبلٹی ہے, یہ ججز کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے اس کے ایویڈنس کو سن کے کہ اس کا کیا, واٹ واز ہز بیک گراؤنڈ, کیا یہ واقعی ڈرگ ایڈکٹ تھا, چرسی تھا, یہ ہے وہ ہے. جیسے آپ اور میں اگر ایک چرسی کو دیکھ رہے ہیں وہ جھوم جھوم کے آ رہا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ ٹکر کر لیا روڈ پہ, تو ہم اس کو نہیں جا کے اس کو مینرز سکھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ چرسی ہے, اس کو پیا ہوا ہے, نشے میں ہے, اب اس کے ساتھ کیا آرگیو کرنا ہے. تو کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں یہ کیس تھا. تو اچھی بات ہے کہ اس کو جو ڈیتھ سینٹنس ملا تھا اس سے اس کو لائف سینٹنس ہو گیا, کمیوٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ سے یہ جو ایکچولی یہ موریز اور مورلز جو ہیں سوسائٹی کے, یہ بدلتے رہتے ہیں اور کبھی زیادہ ایڈوانس ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے رہتے ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے, مگر آن دا ہول میرے خیال میں اس آدمی کو سوسائٹی سے دور رکھنا تھا اور یہ جو لائف سینٹنس ملا ہے یہ مناسب ہے اس کے لیے. ثاقب بشیر صاحب, میں ٹھیک ہے. ثاقب بشیر صاحب, یہ فرمائیے گا اس کیس کے حوالے سے بہت سی سماعتیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں آیا, وہاں پر اپیل کو مسترد کیا گیا ہے. یہ جو چینج کیا گیا ہے لائف سینٹنس کے اندر, یہ کس چیز میں کیا گیا ہے اور پھر کس میں سزائے موت برقرار ہے؟ اچھا ذوق, ایک تو یہ جو کیس ہے میری ایز اے کورٹ رپورٹر ڈے 1 سے, مطلب 20 جولائی کو یہ واقعہ ہوا, تو 22-23 جولائی 2021 سے لے کر یہ ابھی پرسوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, تو تینوں سیشن کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک میں نے اس کو بہت ہی قریب سے کور کیا ہے. اس کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اسپیکٹس ہمیں پتہ ہے. جو آپ نے سوال کیا, اس کو جو مرڈر کیا ہے اس میں سزائے موت ہے. ریپ کے جو سیکشن تھا 376 اس میں بھی سزائے موت تھی, لیکن ڈبل سزائے موت تھی. تو ایک میں سزائے موت برقرار ہے, دوسرے میں عمر قید جو ہے وہ سزائے موت سے عمر قید کنورٹ ہوئی ہے, تو اس لیے سزائے موت جو ہے وہ برقرار ہے. اس کیس میں 3 اسپیکٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور 3 قسم کے لوگوں کو اس میں جو آپ یہ کہیں کہ ان کو داد دینی چاہیے. نمبر 1, شوکت مقدم. شوکت مقدم وہ مطلب ایکس ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے زندگی میں نہ کبھی تھانہ دیکھا, نہ کچہری دیکھی, نہ جج دیکھا, نہ پورا یہ سسٹم دیکھا, نہ پڑا سسٹم. تو شوکت مقدم نے یہ اسٹرگل شروع کی 20 جولائی 2021 کو, اس وقت کہ جب ان کی ایک 27 سال کی ایک نوجوان جو بیٹی ہے اس کا سر دھڑ سے جدا کیا جاتا ہے اور وہ خود دیکھتے ہیں اسپاٹ پہ جا کر. وہ اسٹرگل انہوں نے شروع کی اور مئی 2025 تک وہ انہوں نے یہ اسٹرگل جاری رکھی. یہ جو رسپونڈنٹ تھی, جو مجرم تھا, اس کی فیملی تھی, وہ انفلوئنشل تھے, ان کے پاس دولت تھی, ہر چیز تھی ان کے پاس, لیکن وہ انہوں نے اس نظام سے انصاف کی امید لگائی اور ان کو انصاف ملا. تو پوری سوسائٹی کے لیے ایک سبق تو یہ ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کے ساتھ لوگ بھی آتے ہیں, سول سوسائٹی بھی آئی, میڈیا بھی آیا,
تو پھر آپ کو انصاف مل جاتا ہے. ایک نہ ایک دن ملنا ہی ہوتا ہے. 4 سال بھی ٹائم کم نہیں ہے. بڑے اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ان کے. جو دوسری بات جوڈیشری، خاص طور پر جو سیشن جج ہے ان کو، کہ ان کا فیصلہ سپریم کورٹ تک برقرار رہا. سب سے بڑا جو کریڈٹ ہوتا ہے سیشن جج کا کہ سپریم کورٹ تک فیصلہ ان کا برقرار رہا. انہوں نے بڑا فیئر طریقے سے اس کیس کو، اس میں 13 لوگ جو ہے وہ مجرم تھے، جس میں 9 انہوں نے بری کر دیے. میجر جو مرکزی مجرم تھا یہ ظاہر جعفر، اور 2 اور تھے مالی اور ایک چوکیدار اور مالی کو بھی سپریم کورٹ نے نکال دیا ہے. تو اب صرف ظاہر جعفر رہ گیا ہے. تو جو فیئرنیس کے تقاضے تھے کہ سوسائٹی کا پریشر بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن اس کے بعد اس میں ہینیس کرائم، مطلب جس طرح مارا گیا تھا، تو اس کے باوجود جو جوڈیشری تھی اس نے بھی انصاف کا جو ترازو تھا نا اس کو برقرار رکھا ہے اور جلدی جو ہے وہ انصاف دیا ہے. اور سوسائٹی کے لیے اس میں آخری جو بات ہے وہ سبق یہ ہے کہ وہی کہ آپ کوئی بھی اگر کام ہے اس پہ لگ جائیں، آپ توقع لگائیں، تو یہ نظام انصاف دیتا ہے. اور اس نظام میں لوگ بھی موجود ہیں، جوڈیشری میں بھی ہیں، پروسیکیوشن میں بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، میڈیا میں بھی ہیں. میڈیا نے بہت اچھا ڈے 1 سے کردار ادا کیا، اس چیز کو اجاگر کیا. اب ہوتا کیا ہے اس قسم کے جب جرائم میں مجرم کو جو انفلوئنشل بھی ہوتے ہیں، تو پوش علاقے میں، اسلام آباد پوش علاقے میں رہ رہا تھا، تو اٹ مین کہ اس کو اگر جیل کاٹنی پڑ رہی ہے، انہوں نے ناک رگڑی ہے، انہوں نے ذہنی مرض کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی ہے، لیکن جوڈیشری نے ان کو نہیں چھپنے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس معاشرے میں رہنے والے ہر بندے کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ جرم کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کی پکڑ جو ہے وہ ضرور ہوگی. ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.